बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताब जवाहरुल बहार को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें अलविदा कहकर रफ रफ लाने वाले फरिश्ते के हमरा अर्श मौला की जानिब प्रवास करने लगे। वहाँ आपने कलमों की तख्तियों पर चलने की आवाज़ें सुनी जिनसे अल्लाह ताला मखलूक में जारी होने वाले अहकाम रकम फरमाता है, और जो फरिश्ते बंदगान हक ताला के आमाल कलमबंद करते हैं, हर कलम एक फरिश्ता है, जैसा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया है, इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून, हम लिखते रहे थे जो तुमने किया। इसके बाद आप तजल्लियात में गुम हो गए, और जो फरिश्ता आपके हमरा आया था रफ रफ लेकर, वो पीछे ही आपसे जुदा हो गया था। आप तन्हाई के आलम में वहशत ज़दा होकर दाएं बाएं देखते और सोचते थे कि अब क्या करूं। उन तजल्लियात के बायस आप पर वजदानी कैफियत तारी हो गई, और तख्तियों पर कलमों के चलने की दिल नवाज और रूह परवर आवाज़ों से हाल का गलबा होकर ये कैफियत तारी हुई। लेकिन दूसरी तरफ आपको इनसे तकवीत पहुँच रही थी। उस वक़्त अल्लाह ताला ने आपको हर उस चीज़ का इल्म मरहमत फरमा दिया जिसे आप पहले नहीं जानते थे, और ना बज़रिया वही उनका इल्म दिया गया था। उस वक़्त आपने हक़्क़ुल यकीन हासिल करने की खातिर दीदार इलाही की दरख्वास्त पेश की। अचानक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी आवाज़ में ये अल्फाज सुने, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ठहरो कि तुम्हारे रब सलात में मसरूफ़ है। इस खिताब से आप घबराए। रब ताला का सलात में मसरूफ़ होना इधर मुतअज्जिब कर रहा था, तो उधर अबू बकर सिद्दीक़ जैसे यारेगार की आवाज़ मानूस भी कर गई थी। साथ ही रूह परवर आवाज़ में सुना, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहु, वही है कि दरूद भेजता है तुम पर वो और उसके फरिश्ते। जब अल्लाह ताला उस सलात से फ़ारिग हुआ, और ये फ़ारिग होना उसी किस्म का है जैसा कि इरशाद बारी ताला है, सनफ़रुगु लकुम आयातु हद सकलान, जल्द सब काम निपटा कर हम तुम्हारे हिसाब का कस्त फरमाते हैं, ए दोनों भारी ग्रोह। हालांकि कोई हाल उसे मशगूल रखे ये उसकी शान से बाईद है, लेकिन दुनिया में मखलूक़ात की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, और हर किसी का ज़मान व मकान मखसूस व मुतय्यन है, जिससे ना उसका ज़माना तजावुज़ कर सकता है ना मकान, बल्कि वही होता है जो उसके इल्म में है और जो उसकी मशीयत का तकाज़ा होता है। इस वक्फ़े के दौरान अल्लाह ताला ने अपने हबीब की जानिब ख़ास वही फरमाई, फिर आगे बढ़ने और ख़ास मकाम कुर्ब में दाखिल होने की इजाज़त बख्शी। उस वक़्त बस आपने ऐन ज़ाते बारी को देखा, ना कि गैर को जिसे जानते थे। इससे आपके एतकाद की सूरत में कोई फ़र्क ना आया। अल्लाह ताला ने वही के दौरान रोज़ाना दिन रात में 50 नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ किया। जब शब असरा का दूल्हा वापस लौटा और मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने सवाल किया कि आपसे क्या गुफ्तगू हुई और क्या फ़र्ज़ किया गया। आपने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर रोज़ाना रात दिन में 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया कि मैं अपनी उम्मत के ज़रिए इसका तजर्बा कर चुका हूँ। मैंने इसे अच्छा ज़ौक़ शुमार किया था, लेकिन मेरी उम्मत ने सख्त परेशान किया। मेरा मशवरा तो ये है कि आपकी उम्मत इतना बोझ नहीं उठा सकेगी, आप वापस लौट जाएं और इनमें तख़फ़ीफ़ कराएं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस लौट गए और तख़फ़ीफ़ की गुजारिश की, तो 10 नमाज़ें कम कर दी गईं। आपने इस वाक़े की मूसा अलैहिस्सलाम को ख़बर दी। उन्होंने फिर मशवरा दिया कि अपने रब से मज़ीद तख़फ़ीफ़ कराइए। आप वापस लौटे और 10 नमाज़ों की और कमी हो गई। आपने इस दफ़ा भी मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, तो उन्होंने और कमी करवाने का मशवरा दिया। आपने कमी की दरख्वास्त पेश की, तो मज़ीद 10 नमाज़ें छोड़ दी गईं। आपने वापस आते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, तो उन्होंने कहा और कमी करवाइए। चुनांचे वापस लौटे और आपकी दरख्वास्त पर सिर्फ 10 वक्त की नमाज बाकी रह गई। वापसी पर मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, तो उन्होंने मज़ीद तख़फ़ीफ़ के लिए कहा। आपने तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त की, तो अल्लाह जल्ल शानहू ने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ करते हुए फ़रमाया कि हबीब, तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी,
اور میں اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا، کیونکہ میرے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ نے واپس لوٹتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے اس دفعہ بھی تخفیف کروانے کے لیے کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، کیونکہ اس نے ایسا اور ایسا فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ انہیں الوداع کہتے ہوئے واپس لوٹے اور طلوع فجر سے پہلے زمین پر تشریف لے آئے اور حجر اسود کے پاس اترے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور دولت قدے پر رونق افروز ہو گئے۔ حالانکہ بستر اسی طرح گرم تھا، وضو کا پانی بہہ رہا تھا اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ صبح کے وقت آپ نے لوگوں سے اس کا ذکر کیا تو ایمان والوں نے بے چون و چراں اسے تسلیم کر لیا، منکروں نے جھوٹ قرار دیا اور شک کرنے والے شکوک و شبہات کی گھاٹیوں میں بھٹکنے لگے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو قافلے کی خبر دی اور اس شخص کا واقعہ سنایا جو وضو کر رہا تھا اور اس کے پیالے کو براق نے الٹا دیا تھا۔ چنانچہ آپ کے بتانے ہی کے مطابق قافلہ پہنچا، اور جب اس شخص سے پوچھا گیا جس کے پیالے کو براق نے بوقت وضو الٹ دیا تھا تو اس نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی۔ آپ کو جھٹلانے والوں میں سے ایک ایسے شخص نے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں مختلف سوالات کیے جس نے بیت المقدس دیکھا تھا، حالانکہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس کے صرف اسی حصے کو دیکھا تھا جس میں ٹھہرے اور نماز ادا کی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے رکھ دیا، یہاں تک کہ آپ نے اسے دیکھ کر حاضرین کے سامنے اس کے حالات بیان کر دیے۔ آپ کے بیانات کو جھٹلانے کی کسی کو جرت نہ ہوئی۔ اگر معراج و اسراء کا واقعہ روحانی ہوتا اور صرف خواب ہوتا جیسے سونے والا حالت خواب میں دیکھتا ہے تو کوئی انکار کرتا نہ جھگڑتا۔ اس کا انکار اسی بنا پر کیا گیا جبکہ آپ نے انہیں بتایا کہ ان جملہ مقامات کی سیر جسمانی حالت میں کی ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 34 مرتبہ معراج کی، ان میں سے ایک جسمانی اور باقی سب روحانی ہیں جو خواب کی شکل میں ہوئیں۔ اولیاء کرام کو بھی روحانی برزخی سیر کرائی جاتی ہے جن کے ذریعے وہ معنی اور رموز کا ایسی شکل و صورت میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ پردہ خیال پر ان کا اظہار مخصوص صورتوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ پس ایسے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کو ان صورتوں کے ذریعے انہیں معنی کا علم عطا فرمایا جاتا ہے۔ ان کی سیر زمین اور ہوا میں ہوتی ہے لیکن ان کے قدم آسمان پر محسوس نہیں ہوتے، اسی لیے تمام سیر کرنے والوں کی جماعت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فوقیت ہے کہ آپ کی سیر جسمانی ہے، جس میں جسمانی طور پر آسمانوں سے گزرے اور مخصوص حقیقت کے ساتھ فاصلے طے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارثوں کو حصی نہیں بلکہ معنوی سیر کروائی جاتی ہے جو آسمانوں تک ہو سکتی ہے بلکہ ان سے بھی اوپر تک۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں منظوم نغمہ تخنیت ملاحظہ ہو۔ اب یہ سارا عربی میں اور اوپر سے زیر زبر نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو حرم اول سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، حتیٰ کہ 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے بیت المعمور اور ملائے اعلیٰ تک جا پہنچے، بلند سدرۃ المنتہا، محفوظ کرسی، باعظمت عرش اور روشن مستوی تک پہنچے۔ ذات الہیہ کے پردوں کی جانب قصد فرمایا تو روشن آنکھوں کے سامنے سے بصارت کی کوتاہی کے سیاہ بادل چھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہونا کہ 2 ہاتھ کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ جانا، یہ باغ دلی تک پہنچنا امر الہی سے حاصل ہوا تھا۔ دنیا کی آنکھیں ان انعامات و عطیات کا مشاہدہ کر رہی تھیں جو آپ کو بلند مقام پر بلا کر شیریں گھاٹ سے سیراب کیا جا رہا تھا۔ وہاں مانوس کرنے کے لیے آپ کے یار عتیق یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں مخاطب کیا۔ آپ ٹھہر گئے کہ رب العرش صلاۃ میں مشغول ہے۔ اس خطاب سے آپ متعجب ہوئے اور فرمایا، کیا میرا رب صلاۃ میں مشغول ہوتا ہے؟ یہ جو کچھ میں نے سنا ہے زبان زد خاص و عام ہو جائے گا۔ آپ کے قلب مبارک کی آنکھ سے علم کا حجاب اٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف ایسے خاص غیوب کی وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمانا چاہا۔ آپ نے اس ذات کا مشاہدہ کیا جس کے دیکھنے کی مخلوق میں طاقت نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے مضبوط رسی اسلام کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی۔ جب آپ کو دیدار الہی کا انتہائی مشتاق دیکھا گیا تو اللہ رب العزت نے روشن منظر کے ساتھ آپ کو یہ کرامت بخشی، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے قلب مبارک کو غار حرا میں خاص سرگوشی پر گواہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بہت سے فوائد لکھے ہیں، ان میں روحانی معراج کے متعلق بڑے اہم فوائد ہیں اور طویل بحث کی ہے۔ خواہش رکھنے والے حضرات فتوحات مکیہ کی طرف رجوع کریں۔ اول الخلق شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات ملکیہ جلد سوم باب 382 صفحہ 671 پر فرمایا ہے کہ فخر موجودات آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشری نبوت سے پہلے بھی موجود تھے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا جا رہا تھا، اور آپ ہی سب میں آخری نبی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكِنْ رسول اللہ و خاتم النبیین، ہاں وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں۔ جب یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رفع مناسبت اور تمیز مرتبہ کی خاطر وضاحت فرما دی کہ میرا حبیب تمہارے کسی بھی مرد کا نسلی باپ نہیں ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی صاحبزادہ زیادہ عرصہ دنیا میں زندہ نہیں رہا؟ اس سے ایک جانب آپ کی بزرگی و عظمت کا اظہار مقصود ہے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ خاتم النبیین یعنی بلحاظ زمانہ آخری نبی ہیں، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بے شک رسالت یعنی شریعت لے کر لوگوں کی طرف مبعوث ہونا اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یعنی اب یہ گنجائش نہیں رہی کہ کسی حکم کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ ہماری شریعت مطہرہ میں نہ ہو جسے ہم لے کر آئے ہیں۔ پس ہمارے بعد کوئی رسول نہیں جو ہماری شرع کے خلاف شریعت لے کر آئے، اور نہ لوگوں کی طرف کوئی نبی آئے گا جو ایسی شریعت پر عامل رہے جس میں متفرد ہو اور وہ اس پر عامل ہونے کا اپنے رب کی طرف سے دعویٰ کرے۔ پس آپ نے تصریح فرما دی کہ تشریح نبوت آپ کے ذریعے ختم ہو گئی۔ اگر مذکورہ معنی کے علاوہ مفہوم لیا جائے تو اس فرمان رسالت کے معرض ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم میں ہیں، عادل حاکم کے بطور نازل ہوں گے، وہ ہماری شریعت کے ساتھ امت محمدیہ کی امامت کا فریضہ ادا کریں گے، حالانکہ بے شک وہ نبی اور رسول ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد یہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں جو شریعت محمدیہ کو منسوخ کرے۔ اس ارشاد گرامی کے مطابق آپ کے مبعوث ہونے کے وقت سے قیامت تک دنیا کے سارے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں۔ پس حضرت خضر، حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہری امت محمدیہ میں شامل ہیں، اور آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنے انسان ہوئے وہ آپ کی باطنی امت ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلوں کے بھی نبی ہیں اور پچھلوں کے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ظاہر ہو گیا کہ آپ کی پہلی نبوت قبل از بعثت بھی بالکل پچھلی نبوت کی طرح ہے۔ مقام مصطفیٰ کا نرالا احترام شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ باب 540 صفحہ 234 پر لکھا ہے کہ پاکیزہ ناموں والے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس میت کا سارا دار و مدار شہود پر ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی اور محسن ہوں۔ پس وہ صبر کرنے والوں، پرہیزگاروں اور احسان کرنے والوں کو اپنی میت یعنی تائید و نصرت سے نوازتا ہے۔ یہاں جس میت کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ صرف صبر کرنے والوں سے متعلق ہے، اور اس صبر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر صبر کرنا مراد ہے، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لے آتے۔ پس جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے،
اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس ہوتا ہے جو اس کا ذکر کرے۔ پس رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت حق سبحانہ کے جلیس رہے۔ پس جس کے پاس سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اپنے رب کے پاس ہی سے تشریف لاتے ہیں اور اسے بشارت دیتے یا نصیحت فرماتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے باعث خیر و برکت ہیں۔ اس کے برعکس آپ کی تشریف آوری انہیں آخرت میں مایوس کرنے والی ہوتی تو کب آپ کو باعث خیر و برکت شمار کیا جاتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خیر ہونے کی گواہی دی ہے، پس ثابت ہوا کہ آپ یقیناً خیر ہیں، اور جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ خیر ہونا نیک بختی کے قریب کرنے والی اچھی بشارت، وصیت اور نصیحت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جتنے احکام مشروع کروائے جو ان پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ضرور اپنے حبیب کو بھیجے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت دوسرا کوئی بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ پس جس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، بے شک اس نے حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو دیکھا۔ لیکن خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہر چیز پر پڑتی ہیں اور ہر ایک چیز اسی کے سبب ظاہر ہوئی ہے۔ عارف باللہ جانتا ہے کہ ہر وہ شے جسے دیکھا جائے وہ وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نیک بختی اور بدبختی دینے والا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں، اسی لیے آپ کی رؤیت پر اعتماد کیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ کر یہ گمان نہیں کر لینا چاہیے کہ واقعی اللہ جل شانہ ہی کو دیکھا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس انسان یا جن نے الوہیت کا دعویٰ کیا وہ اسی سبب سے ہے جس کی جانب ہم اشارہ کر چکے ہیں، اور لوگوں نے اس کے دعوے کو قبول کر کے خدا کے سوا اس کی عبادت کی، لیکن آج تک کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکا کہ وہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ خواہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا پھرے، لیکن محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکا، اور نہ ایسے کسی دجال کو محمد کہا جائے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بلکہ اس سے اس تلبیس کی وجہ دریافت کی جائے گی۔ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی و اسم گرامی کی عصمت سے خبردار رہنا چاہیے کہ کائنات ارضی و سماوی میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو کشف، نیند یا بیداری کی حالت میں آپ کی جگہ متصور یا متشکل ہو سکے۔ پس جس شخص نے اس راحت جان و قرار زمین و آسمان کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی، یقیناً اس نے آپ ہی کو دیکھا ہے، اور آپ کا حسن و جمال اگر متغیر نظر آئے تو یہ دیکھنے والے کی اپنی حالت ایمانی کا قصور ہے، اور یہ تغیر اس مکان کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے جس میں کوئی آپ کو دیکھے، یا دوسروں کے اختلاط امور کے باعث۔ یہ سب کچھ اس کی شرعی صورت کی طرف لوٹتا ہے، اور یہی حال قبح کا ہے جس میں تغیر واقع ہو۔ پس حسن و قبح میں آپ کی صورت کا متغیر ہونا دیکھنے والے کی حالت یا زمانے والوں کی حالات سے خبردار کرنا ہے، یا اس مکان کے لحاظ سے ہے جس میں کوئی آپ کو دیکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جس میں حسن یا قبح ہے وہ اس سے خارج نہیں ہے، اور ہر شے حسن ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت تو شریعت کے لحاظ سے ہے، غرض مندوں کی نظر میں غرض کے لحاظ سے، اصحاب مزاج کی نظر میں مزاج کی ناموافقت کے باعث، اور اہل فکر و نظر کی بارگاہ میں حکمت کے لحاظ سے اشیاء میں خوبی یا نقصان شمار کیا جاتا ہے۔ جس شخص میں یہ تغیر اور ہجران پایا جائے اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے۔ اہل محبت کو چاہیے کہ درود پاک کے ذکر پر صبر و استقلال کے ساتھ ہمیشگی کریں، یہاں تک کہ بخت جاگیں اور وہ جانے جہاں خود قدم رنجہ فرمائیں اور شرف زیارت سے نوازیں۔ میں نے اس ذکر پر کما حقہ ہمیشگی کرنے والا کوئی نہیں دیکھا سوائے ایک عظیم فرد کے۔ وہ اشبیلیہ کا ایک لوہار تھا، اور اللہم صلی علی محمد ان کے نام ہی سے مشہور ہو گیا تھا۔ اسے ہر ایک اسی نام سے جانتا تھا۔ جب میں اس سے ملا اور دعا کی درخواست کی تو اس نے میرے لیے دعا مانگی، جس سے مجھے بہت فائدہ پہنچا۔
وہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک ہمیشہ پڑھتے ہی رہنے کے باعث مشہور تھا اور بغیر کسی خاص ضرورت کے کسی سے گفتگو نہیں کرتا تھا۔ جب اس کے پاس کوئی شخص آتا کہ اسے لوہے کی کوئی چیز بنا کر دے تو وہ کام کو مشروط کر لیتا تھا کہ ویسی ہی چیز بنائے گا اور اس پر کسی قسم کا اضافہ نہیں کرے گا۔ اس کے پاس جو بھی مرد، عورت یا بچہ آ کر کھڑا ہوتا تو واپس لوٹنے تک اس کی زبان پر بھی درود پاک ہی جاری رہتا۔ پس وہ اپنے شہر میں اسی مقدس مشغلے کی وجہ سے ہر خاص و عام کے دلوں اور دماغوں میں سمایا ہوا تھا، اور حقیقت میں اس کا شمار اللہ والوں یعنی اولیاء اللہ میں تھا۔ اس ذکر کرنے والے کے سامنے جو نوازشات کے طور پر نتیجہ سامنے آتا ہے وہ برحق علم ہے اور باطل کی آمیزش سے پاک صاف ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہی چیز پہنچتی ہے جو سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے آئے۔ ایسے شخص پر آقائے کائنات خود تجلی بار ہوتے اور خود اسے خبر دیتے ہیں۔ خواجہ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارک میں ایک شخص کسی سے ملا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ نے ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے تو مجھے ابو یزید کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہلے شخص نے کہا، اگر تو نے با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار بھی دیکھ لیتا تو اللہ تعالیٰ کو 1000 دفعہ دیکھنے سے یہ بہتر ہوتا۔ دوسرے نے جب یہ سنا تو حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب چل پڑا اور نزدیک پہنچنے پر اسی شخص کے ہمراہ حضرت با یزید کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت با یزید رحمۃ اللہ علیہ کا اس راستے سے گزر ہوا اور آپ کے بال کانوں کی لو سے نیچے لٹک رہے تھے، پہلے شخص نے بتایا کہ با یزید بسطامی علیہ الرحمہ یہی ہیں۔ دوسرے نے جب مرد کامل کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہی اس کا طائر روح قفس انصری سے پرواز کر گیا۔ جب حضرت با یزید رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طاقت کے اعتبار سے دیکھتا تھا، لیکن جب اس نے ہمیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ ہماری طاقت کے اعتبار سے اس کے لیے ظاہر ہوا اور اس کے برداشت کی طاقت نہ رکھنے کے باعث دم توڑ گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل رویت وہی ہے جو صورت محمدیہ سے رویت محمدیہ میں حاصل ہوگی۔ ہم لوگوں کو زبانی اور یہ کتاب لکھ کر شوق درود شریف دلاتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور سب تعریفیں ایک خدا کے لیے ہیں۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علیہ۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔